अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादिया की लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। बाजीगर को जिस कदर आपने पजीराई दी, जिस कदर पसंद किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना ताउन ऐसे ही मेरे साथ जारी रखेंगे। इसके साथ आप सब लोग जो मेरे सामीन हैं, जो बाजीगर को सुनते हैं, आपके ताउन की मुझे बहुत ज़रूरत है मेरे दूसरे चैनल हॉरर हट पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी और आई बटन में भी। काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा। और हाँ, वहाँ की कहानियाँ ज़रूर सुनिएगा और रात के टाइम सुनिएगा, क्योंकि वो एक खौफनाक कहानियों वाला चैनल है। उम्मीद करती हूँ वहाँ पर जो कहानियाँ मैंने अपलोड की हैं वो आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं कि बाजीगर में आगे क्या होता है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई और वो मुस्कुराहट, मसनूई मुस्कुराहट, बड़ी जहर लगती है। थकी थकी सी लगती हो? मैंने नरमी से पूछा। शायद, वो डूबी डूबी आवाज़ में बोली। यहाँ कोई और बात है? कोई बात नहीं, क्या बात होती? बहरहाल अब घर जाके सारी रात आराम करना और सुनो, सुबह नाश्ते वगैरह की जहमत ना करना। क्यों, पसंद नहीं आता क्या? उसका लहजा असरा सीमा था। नहीं ये बात नहीं। नहीं ये बात नहीं, मगर तुम एहतमाम ज़्यादा ही करती हो। कुछ भी तो नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। तो ठीक है, मुझे। बहरहाल उसकी खातिर अजीज़ थी। वो हर एतबार से एक नफीस लड़की थी, शाइस्ता, नाजुक तबा, सादा व मासूम और दिलकश भी बेपना। दुशीज़गी की उम्र में जो कच्चापन होता है, और हैरानी सी और शर्मिंदगी से उसके सरापा का हासा थी। इतने दिनों के साथ में आदमी ऐसा ढका छुपा नहीं रहता। फिर उसने बिठल का बहुत ख्याल रखा। दिन भर काम करने के बाद वो ज़रूर थक जाती होगी, काम भी कैसा। बिठल जैसे मरीज़ की निगरानी, हम वक्त निगाह रखने का फ़र्शनासी दयानत है, और ये दयानतकारी बहुत थकाती है। घर पहुंचने के बाद वो नाश्ते के लिए फ़िक्रमंद हो जाती होगी। ये सोचकर मैंने हुज्जत से इज्तनाब किया कि बहुत सी फ़िक्रों से दिल की तमानियत का पहलू भी निकलता है। जाते वक्त उसकी मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। मैं उसे राहदरी के सिरे ही पर रुखसत कर सकता था, आगे उसकी हमरही बावजूद मुनासिब नहीं थी। वो हाथ हिलाती हुई दाएं जानिब मुड़ गई और नज़रों से दूर हो गई। किसी के ओझल हो जाने पर उसकी कमी के एहसास से मुराद है कि वो शख्स नक्शगरी और असर पजीरी की नादिर सिफात से रास्ता है, वरना कितने बेशुमार रोज़ ओझल होते और सामने आते रहते हैं, जैसे कोई वजूद ही ना उनका। उस रात डॉक्टर रामे के नागे पर मुझे ताजुब हुआ। उसकी बजाय उसके मददगार दो और डॉक्टर रात के दौरे पर आए। मैंने उनसे डॉक्टर के ना आने की वजह जाननी चाहिए थी। उन्होंने आतिफ हुआ जवाब नहीं दिया। पूछा था मैंने एमी से पूछा तो उसने भी ख़ास तवज्जो नहीं दी। बेनियाजी से बोली कि कहीं और मसरूफ़ हो सकते हैं। वो अपना काम समझते हैं कि कब कहाँ उनकी किस कदर ज़रूरत है। मुझे इत्मीनान नहीं हुआ। जैसा कि दोपहर मैंने डॉक्टर राय से शुबा ज़ाहिर किया था कि कहीं उसने मेरे बारे में नज़र षानी तो नहीं की है। गो उसने तरदीद में ज़रा सा बुखल नहीं किया था, मगर इस वक्त उसके ना आने से फिर वही वहम खटकने लगा था। मैंने उसे ये भी तो कहा था कि जो भी है यही कुछ है मेरे पास। मैंने उसे क्या छुपाया, कोई बेकली सी रही, और उसकी तशरी और तसरी से मैं कासिर रहा। एमी के अल्तफ़ात की फ्रावानी वही थी। बिठल के मामूलात की अदाई के बाद मुझसे पूछे बगैर उसने खाना मंगवा लिया और मेरे साथ ही बैठी रही। मैंने दोबारा डॉक्टर के बारे में अपनी तशवीश जाहिर की तो उसने मुझे लताड़ दिया। वो ऐसी ही थी, अपनी उम्र रसीदगी का खूब फ़ायदा उठाती थी, डांट डपट करती थी तो उसके यहाँ रेशम भी बहुत था। उसकी तलखी में बड़ी शेरीनी थी। कहने लगी कि किसी बात पर वाकई डॉक्टर तुमसे कशीदा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारे भाई की तरफ से गाफिल हो जाएगा या उसके कारे मसीहाई में बल आ सकता है। मैंने एमी से नहीं कहा कि इस हकीकत का मुझे इल्म है, लेकिन ये तो मेरा अपना मामला है। मुझे तो हल्का सा भी एक इम्कान वीरान किए हुए है कि मैंने कब और कहाँ तजावुज़ किया है। मुझसे कौन सी लर्जिश सरजर्द हो गई है। एमी की हिदायत पर मैं बिस्तर पर आके दराज हो गया। मेरी आंखें खुली देख के वो कल का वजीफ़ा दोहराने लगी। मैंने उसे बहुत मना किया, नहीं मानी। मेरे सरहाने बैठ कर सर दबाने लगी। उसकी उंगलियों से शफकत टपक रही थी। फिर मैंने भी वही किया, आंखें बंद कर ली। तब कहीं वो बिस्तर से उठी। फिर जाने किस वक्त मेरे मुंतशर हवास पर रात गालिब आ गई और सुबह जल्द ही आँख खुल गई। एमी ने चाय पिलाए बगैर मुझे बाहर निकलने नहीं दिया। देर तक मैं नंगे पाँव सब्ज़ार पर टहलता रहा। सब्ज़े में शबनम खुली हुई थी और उसका गुदाज दुचंद हो गया था। सूरज रफ्ता रफ्ता ज़मीन पर उतरता रहा। सूरज को ज़मीन की तौफीक का अंदाज़ा है, सो वो एक हद पे आके रुक जाता है। किसी दिन उसने अपना मामूल बदल दिया तो ज़मीन का क्या बनेगा। सुबह के कामों पर अस्पताल के कारिंदों की आमदरफ्त जारी रही और दिन खुलता गया।
پھر بائیں جانب راہدری سے سیورن طلوع ہوتی دکھائی دی، شہابی رنگت کی ساڑی میں لپٹی ہوئی، کھلی کھلی نئی نئی سی۔ اس کے نمودار ہونے کی فرحت اور رات اس کے رخصت ہو جانے کی خلش سے کہیں بیش تھی۔ سیورن آج اس لیے جلدی آ گئی تھی کہ ڈاکٹروں کی آمد سے پہلے ہم فراغت سے ناشتہ کر سکیں۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ کسی وقت ڈاکٹر کے وارد ہو جانے کا دھڑکا تو برقرار رہے گا اور ایک ہبڑ دھبڑ رہے گی۔ ڈاکٹر کو کمرے میں بسی ناشتے کی مہک پر منہ بنانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ سیورن کو اتنی ہی بے چینی ہوگی جتنی کسی تحلیق کار کو اپنی تازہ تحلیق کے اظہار کی، مگر وہ راضی ہو گئی۔ میں اصل بات اسے کیا بتاتا کہ مجھے تو ڈاکٹر رائے کی آمد کا انتظار ہے، دیکھتے ہیں وہ اس وقت بھی آتا ہے کہ نہیں۔ اس کشمکش میں بے لطفی کیا؟ ڈھنگ سے سیورن کے لطف و کرم سے انصاف نہ کیا جائے گا۔ 9 بجے، پھر 9:30۔ بٹھل بستر پر بیٹھا ہوا تھا اور میری نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ 10 بجنے میں ابھی دیر تھی کہ باہر سے مانوس چاپوں کی گونج سنائی دی۔ میں نے شکر کی سانس لی۔ وہ ڈاکٹر رائے ہی تھا جو اپنے ساتھی ڈاکٹروں اور نرسوں کے ایک دستے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور ہم تینوں کے سلام کا سرسری جواب دیتا سیدھا بٹھل کے پاس چلا گیا۔ نیند دراز بٹھل کی بحالی پر اس نے سرخوشی سے داد دی اور بٹھل سے طرح طرح کے سوالات کرتا رہا۔ اس کے ساتھی نوجوان اور ادھیڑ ڈاکٹر بھی کہ ڈاکٹر رائے بیشتر انہی سے مخاطب رہا۔ وہ طبی اصطلاحی زبان میں بٹھل کے مرض کی نوعیت اور علاج کی نزاکت کے رموز و نکات انہیں تعلیم کرتا رہا تھا۔ اس دوران سیورن نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی کہ باہر ملاقاتی موجود ہیں اور انہیں روک دیا گیا ہے۔ میری نظر گھڑی پر گئی۔ 10 سے چند منٹ اوپر ہو رہے تھے۔ باہر جا کے میں ان سے ملنے کا ارادہ کرتا ہی رہ گیا۔ ڈاکٹر نے بٹھل کو بستر سے اٹھا دیا تھا۔ بٹھل اس فیاضی کا منتظر تھا۔ تقریباً اچھل کے ایک دم فرش پر آ گیا۔ میں اب ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب، اس نے بلند آواز میں کہا۔ ڈاکٹر رائے نے مسکرا کے سر ہلایا اور ہندوستانی میں بولا، وہ تو میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن ابھی تھام کے استاد، زیادہ نہیں، سمجھے؟ استاد کے لقب سے بٹھل کے چہرے پر حیرانی حویدہ ہوئی۔ دوسرے لمحے ڈاکٹر کو بھی شاید اپنی بے محل بے ساختگی کا احساس ہوا اور وہ خفیف سا نظر آیا، یا شاید مجھے محسوس ہوا کیونکہ اس نے کوئی وضاحت ضروری نہیں سمجھی اور بٹھل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دروازے کی طرف لوٹ پڑا۔ اسے بات کرنے کا مجھے موقع ہی نہیں مل سکا۔ کچھ اس نے بھی کمرے میں میری موجودگی کا خیال نہیں کیا۔ دانستہ یا نادانستہ میں بھی پھر اس کے تعاقب میں کمرے سے نکل گیا۔ باہر کھڑے جامو زورا، میدا اور برجو ڈاکٹر کی تعظیم میں ایک طرف سمٹ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کے ڈاکٹر ٹھٹکا تھا مگر فوراً ہی آگے چلا گیا۔ اس نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، جیسے اس نے انہیں دیکھا ہی نہ ہو۔ میں نے تیز قدموں سے اسے جا لیا، اسے رکنا پڑا۔ ہاں، کسی بات کے اچانک یاد آ جانے پر جو عالم ہوتا ہے، اس نے چونک کر پوچھا، کیسے ہو؟ آپ کیسے ہیں؟ میں نے کٹی کٹی آواز میں کہا۔ مجھے ایک مریض کو دیکھنے کی عجلت ہے۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس کے لہجے سے بھی فکرمندی عیاں تھی۔ میں خاموش رہا۔ تم آؤ گے اس طرف؟ اس نے رسمی انداز میں پوچھا۔ کہاں؟ میری طرف، ادھر دفتر میں۔ کب آنا ہے؟ جب تم چاہو۔ ابھی آ جاتا ہوں یا آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں؟ ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد۔ میں نے بتایا نا کہ ایک مریض کو دیکھنا ہے، اس کی حالت نازک ہے۔ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد کہنے لگا، ارادہ تھا فارغ ہوتے ہی تمہیں بلاؤں گا۔ مجھے ہمت ہوئی اور میں نے بلکہ چنچناتی آواز میں کہا، رات بھی آپ کا انتظار۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور بولا، وہی بات ہوگی۔ وہ چلا گیا۔ میں اس کے چہرے اور لہجہ و آواز سے کچھ اخذ کرنے کی ادھیڑ بن میں وہیں کھڑا رہا۔ بٹھل ان چاروں کے درمیان باہر ہی موجود تھا۔ دھوپ سے ابھی سبززار کا بڑا حصہ محفوظ تھا۔ سیورن نے وہیں کرسیاں لگوا دی تھیں۔ میں ان کے پاس پہنچا تو سارے میری جانب متوجہ ہو گئے۔ میرا دماغ بھٹکا ہوا تھا۔ ان کے سوالوں کے جواب میں ہوں ہاں ہی کرتا رہا۔ پھر ایمی نے باہر آ کے کوئی لحاظ کیے بغیر اعلان کیا کہ ناشتہ لگا دیا گیا ہے۔ میں نے ازرہ وضع ان سے بھی پوچھا۔ سب نے انکار کر دیا تو میں نے زور بھی نہیں دیا۔ سیورن میرے انتظار میں کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ آج بھی وہ باز نہیں آئی۔ وہی اہتمام تھا۔ ایمی کو بھی اس نے روکا ہوا تھا۔ ادھر جلد سے جلد ڈاکٹر رائے کی طرف جانے کی فکر، ادھر سیورن کی دل شکستگی کا خدشہ۔ وہ دونوں توشتے میرے آگے رکھتی رہی اور میں نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ داد و تحسین مروتن ہو تو بہت گراں ہوتا ہے۔ سیورن نے لطیف اور خوش ذائقہ چیزیں بنائی تھیں۔ نفاست طبعی اور جسم و جاں میں رچی ہوئی ہو تو آدمی کے ہر طور، ہر کام، ہر بات میں نظر آتی ہے۔ میری مدد سرائی سے سیورن گلنار ہوتی رہی۔ خوشی میں دلکش آدمی کی دلکشی اور دلاویزی سوا ہو جاتی ہے۔ کچھ وقت ناشتے میں گزر گیا۔ 11 بجے عیادت کاروں کا وقت تمام ہو جاتا تھا۔ بہرحال کچھ وقت جامو میدا وغیرہ کے پاس بیٹھنا لازم تھا۔ میدا مچل رہا تھا کہ اسپتال سے فارغ ہو جانے کے بعد بٹھل چند دن اڈے پر قیام کرے۔ ہاں رے، دیکھیں گے۔ ابھی ادھر ہی سے بیڑی تو کھلے، بٹھل اکتائی آواز میں بولا۔
نہ ہی استاد، او تو جانو، اب کھلے ہی کھلے، پر ہمرے سے ابھی سے پکا کرو۔ بولا نہ آئیں گے رے ادھری۔ پٹھل نے معاملہ فہمی اختیار کی، اپنا ٹھکانہ ہے وہ بھی۔ ای ہوئی نا بات استاد، میدا ہاتھ نچا کے بولا۔ 11 بجے سے 5 منٹ پہلے گجر بج اٹھا۔ آخری گجر پر انہیں اٹھ ہی جانا تھا۔ میں ان کے چلے جانے ہی کا منتظر تھا۔ بٹھل ابھی باہر بیٹھے رہنا چاہتا تھا، زورا اس کی خدمت میں حاضر ہی تھا۔ ڈاکٹر رائے کی طلبی پر اس کے پاس جانے کا عذر کر کے میں نے مرکزی عمارت کا رخ کیا اور مجھے چھاگلا کے پاس بیٹھنا پڑا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے ڈاکٹر کے کمرے میں طلب کر لیا گیا۔ اس کے چہرے سے ملال مترشح تھا۔ سب ٹھیک تو ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ وہ بیچارہ بیکار کی جنگ کر رہا تھا، آخر ہار گیا۔ ڈاکٹر اداسی سے بولا۔ ہار تو آدمی کا مقدر ہے، آخر ہار ہی جاتا ہے، مگر اسے اور وقت مل سکتا تھا اگر وقت پر یہاں آ جاتا۔ میں نے رسمی افسوس کا اظہار کیا۔ خیر تم بتاؤ، یہاں تو روز ہی یہ تماشا ہوتا ہے، آپ رات نہیں آئے؟ میں نے دبی زبان سے کہا۔ یہ اسپتال ایک بڑا ادارہ ہے، یہاں بہت لائق اور تجربے کار ڈاکٹر ہیں۔ اس کا لہجہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ میں نہ ہوں گا تب بھی یہ چلتا رہے گا، مگر کوئی بات تو ہے جو لوگ آپ کے پاس کھینچے چلے آتے ہیں۔ لوگ آپ سے اتنی امیدیں کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ امیدیں آپ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ میں طے کر کے آیا تھا، اس بار کھل کے بات کروں گا۔ میں نے کہا، میری خوش گمانی ہے، آپ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، دوسروں سے کچھ زیادہ ہی، سو آپ سے کچھ سوا کی توقع بیجا نہیں ہے۔ اس نے سکون سے میری بات سنی، چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور نرم روی سے بولا، اور رات کو ذرا مصروفیت رہی۔ آئی جی ملنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا، یہاں کیا بات ہو پائے گی، گھر پر بلا لیا۔ رات کا کھانا پھر ہم لوگوں نے ساتھ ہی کھایا۔ میں نے تجسس ظاہر نہیں کیا، حالانکہ یہ سن کے میری رگیں کھنچنے لگی تھیں۔ اس نے خود ہی بتایا، بلکہ تکرار کی، کہ آئی جی اپنے افسرانے بالا کے رویوں سے بہت ارزدہ ہے۔ ادھر اکبر علی خاں کے بھائی سکندر علی خاں کی شہر میں موجودی سر پر لٹکی ہوئی تلوار کے مانند ہے۔ مرکزی اور صوبائی حکومت کے حکام اپنے عالی شان ایوانوں میں بیٹھے حکم پر حکم صادر کر رہے ہیں۔ ان کی تسلی کے لیے پولیس کی روایتی کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے کئی ایسے جرائم پیشہ پکڑ لیے ہیں، بظاہر ان واقعات سے جن کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ شہر کے اڈے کے بھی بہت سے لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں، لیکن کہیں سے سراغ نہیں مل رہا۔ کسی جانب کوئی شبہ گزرتا ہے تو ثبوت ناپید ہے۔ ڈاکٹر رائے کہہ رہا تھا کہ آئی جی سے اس کی ایسی کوئی شناسائی نہیں تھی، دوستیاں کرنے کا اسے وقت ہی کہاں ملتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آئی جی مجھ سے باز پرس کرنے اور ساتھ لے جانے کے ارادے سے اسپتال آیا تھا تو ڈاکٹر سے خاصا متاثر ہو کے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے انکسار کیا، اپنی زبان سے کچھ نکال، لیکن میں تو گواہ تھا۔ اس کی صاف بیانی، زیرکی، استدلال اور منطقی توجیحات سے کوئی بھی اس کا اسیر ہو جاتا۔ چنانچہ اس پیچیدہ اور سنگین صورتحال میں آئی جی کو ڈاکٹر رائے کا خیال آنا چاہیے تھا۔ جز رسی اور نقطہ ترازی اپنی جگہ، ڈاکٹر کی طبعی سنجیدگی، متانت، انسانوں سے ہمدردی، چیزوں کی درستی اور تعمیر و اصلاح کی خوبیاں مستضاد ہیں۔ اس کے لیے یہ زبان پر آئے اپنے ان احساسات کا اظہار کہیں بے موقع نہ ہو۔ کسی منفی تاثر کے اندیشے میں نے زبان بند ہی رکھی۔ کہنے لگا، میں نے آئی جی سے کہا، میں تو ایک ڈاکٹر ہوں، لیکن ایک بات بڑی صاف ہے، خون ریز وارداتیں ہو چکی ہیں تو ثبوت بھی کہیں موجود ہونا چاہیے۔ ثبوت تہخانوں میں چھپا ہوا ہے یا چھپا دیا گیا ہے۔ پولیس کو حوصلہ رکھنا چاہیے کہ ثبوت اتنی آسانی سے مرتا نہیں، اور مرتا نہیں تو 10 طرح سے کچھ فاصلے ہی پر ہے، کہیں آس پاس، دور و نزدیک۔ پولیس کو واضح طور پر شبہے کے اہداف معین کرنے چاہیے، اور ایک ایک کر کے ان پر تجربے مفروضے قائم کیے بغیر نتائج کیسے اخذ کیے جا سکتے ہیں، اور مفروضے قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی جرأتوں کے لیے آمادگی، کسی رو رعایت کے بغیر۔ پولیس کے فرسودہ انداز سے الگ میرے جسم میں سردی کی ایک لہر آ کر گزر گئی۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ مجھے خاموش دیکھ کر ڈاکٹر نے ڈنک مارتی آواز میں سوال کیا۔ میں نے سٹ پٹاتے ہوئے ہم نوائی کی، اور کیا کہہ سکتے تھے آپ؟ تمہارے دماغ میں کوئی بات ہو تو بتاؤ۔ آپ اور میں بہت کچھ جانتے ہیں، یقیناً پولیس بھی کسی حد تک جانتی ہوگی، لیکن مکمل شواہد کے بغیر کوئی اقدام دیواروں سے سر پھوڑنے کے مترادف ہوگا۔ اور یہ کیسا المیہ ہے؟ وہ سلگتی آواز میں بولا، ہم بہت کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے۔ اوپر رکھی چیز کا حصول دسترس ہی سے ممکن ہے۔ قامت کی بلندی کے لیے کوئی چیز چاہیے جو ارد گرد موجود نہیں ہے۔ یہی صورت کچھ پولیس کے بھی پیش نظر ہوگی۔ اس نے آہ بھری۔ رات میں نے سوچا تھا تمہیں بھی بلا لوں۔ بینا کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن شبہ تھا تمہاری موجودگی آئی جی کو بار خاطر نہ ہو۔ اس کے لہجے کی یگاگت اور قربت سے مجھے اپنا غبار چڑھتا محسوس ہوا، کوئی بوجھ سر سے اتر گیا ہو جیسے۔ بینا کیسی ہیں؟
میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اپنے حال میں گم۔ آئی جی کے جانے کے بعد تمہارا بہت ذکر رہا۔ ادھر ادھر رکھی تصویریں جمع کر رہی ہے تمہیں دکھانے کے لیے۔ مجھے بھی انہیں دیکھنے کا تجسس ہے، حالانکہ یقین ہے بڑی نادر چیزیں ہی ہوں گی۔ قلم و قلم پر ان کی گرفت کیا خوب ہے، روانی، بے سختگی، بے خیال اور فکر، اور ان کی نظر، چیزوں کو اپنے زاویے سے دیکھنے اور محسوس کرنے والی نظر۔ ان کی چند تصویریں ہی دیکھ پایا تھا، لیکن اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا مشاہدہ کتنا تیز ہے۔ مشاہدے کے ساتھ مطالعہ ہو تو دو آتشاں ہے۔ ان کے ہاں کیسی مشاکی ہے، رنگ برتنے کا ایک سلیقہ اور اس نے ہاتھ اٹھا کے مجھے روک دیا۔ یہ سارا کچھ اسی کے سامنے کہنا۔ آج تمہیں بلانے کو کہہ رہی تھی، لیکن دیکھو آج نہیں تو کل۔ وقت تمہارے پاس بھی اب کم ہے، تمہارے بھائی کو جلد چھٹی مل جائے گی اور ظاہر ہے تم فوراً اسے گھر لے جانا چاہو گے۔ اس کی زبان سے یہ مصطلح سننے کا میں کب سے آرزومند تھا۔ یہ بتاتے ہوئے ڈاکٹر کی آواز سست ہو گئی تھی، گرہیں سی پڑ گئی ہوں۔ میں نے مسرت بمشکل حد تک محدود رکھنے کی کوشش کی اور سر جھکا لیا۔ دیر تک اس پر سکوت طاری رہا، جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ پھر افسردگی سے کہنے لگا، آج شام اکبر علی خاں کے گھر انتقال کے بعد ہونے والا روایتی اجتماع ہے، تیجا وغیرہ کیا کہتے ہیں اسے؟ مجھے جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ میں نے زیر لبی سے پوچھا۔ وہ بگڑ کے بولا، تم پاگل ہو کیا؟ مجھے بہت بار محسوس ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا آئی جی نے تمہارے بارے میں سکندر علی خاں کو خاصا مطمئن کر دیا ہے۔ سکندر علی خاں کا نہیں، یہ میرا اپنا معاملہ ہے۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ انہیں اور رلاؤ گے، ان کے زخم کو ریدو گے؟ کیا فضول بات کرتے ہو؟ وہ ناراضی سے بولا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، وہاں جا کے میں اس کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ معلوم ہوا ہے اکبر علی خاں کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، بار بار اس پر غشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ یہ تو ہوگا ہی، اکبر علی خاں نے بتایا تھا دونوں بڑی آزمائشوں کے بعد ایک ہو سکے تھے۔ بیگم کا ذکر وہ بڑی چاہت سے کیا کرتے تھے، دونوں ہم مزاج تھے۔ ایک ہی جھلک دیکھی تھی میں نے ان کے گھر کی، دونوں جیسے ایک دوسرے کے لیے۔ میری آواز بھرا گئی اور آگے کچھ نہ کہا گیا۔ ڈاکٹر کرسی سے اٹھ کے میرے پاس آ گیا اور میری کمر تھپکنے لگا۔ یہی ہوتا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، آدمی آدمی سے بچھڑ جاتا ہے۔ کسی ایک کو پہلے جدا ہونا پڑتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی دوسرا کتنا ویران ہو جائے گا۔ یہاں تو بات ہی دوسری ہے، ایک کو دوسرے سے چھین لیا گیا ہے، کسی خطا و گناہ کے بغیر چھین لیا گیا ہے۔ سکندر علی خان نے درست فیصلہ کیا ہے، بھائی کے بیوی بچوں کو ساتھ لے جائے، یہ گھر اور در و دیوار تو انہیں بہت ستائیں گے۔ ڈاکٹر نے چائے منگوا لی تھی اور ابھی کہیں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ چھاگلا گھبرایا گھبرایا کمرے میں داخل ہوا اور سرگوشیانہ انداز میں ڈاکٹر کو کچھ بتایا۔ پوری بات تو میری سمجھ میں نہ آ سکی، لیکن کسی مریض کا ذکر تھا۔ ڈاکٹر چائے ادھوری چھوڑ کے مجھ سے معذرت کرتا ہوا اسی وقت کمرے سے چلا گیا۔ مریض ڈاکٹر کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کچھ کم ان کے تابع نہیں ہوتے۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے موسم جیسے بدلتے رہے، کبھی گرمی کبھی سردی کا احساس۔ سارے راستے ڈاکٹر مجھ پر مسلط رہا۔ اس نے بٹھل کے بارے میں نوید سنائی تھی تو گزشتہ رات آئی جی سے ملاقات کا احوال بھی بتایا تھا۔ اس نے واضح طور پر کچھ نہیں کہا تھا، میں جانتا تھا بہت کچھ وہ مجھے نہیں بتا سکا، شاید میں اسے سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کا چہرہ تو میرے سامنے ہی تھا۔ اکبر علی خاں کا نام آنے پر اس نرم خو اس دور کے آدمی کی آنکھوں میں وحشت اتر آتی تھی، اس کا چہرہ ہی کچھ اور ہو جاتا تھا۔ کچھ وقت ہی جاتا ہے، میرا دل دھڑک رہا تھا، جانے کیا دیکھنے اور سننے کو ملے۔ ٹھیک 5 بجے جاموں اسپتال آ گیا، یہی بات مجھے کھٹک رہی تھی۔ وہ تنہا ہی تھا، میدا برجو دادا میں سے کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ بٹھل کو تعجب ہوا، کدھر ہی گیا؟ ارے وہ پہاڑی شکرا؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ نہیں آیا استاد، جاموں نے ہلکی آواز میں کہا، اور دیکھو ابھی کب آئے؟ کیا ہوا حرام کے جنے کو؟ جاموں نے دبی زبان میں بتایا کہ اڈے پر کسی نو مشقے سے چاقو بازی کے دوران معمولی زخمی ہو گیا ہے۔ وہ گدوا بھی ساتھ الٹا ہو گیا کیا؟ دادا کو میدا کے واسطے پھر ٹھہرنا ہی تھا۔ جاموں جھنجھلایا ہوا لگتا تھا۔ میں تو ادھر ہوں استاد، ببوا نے کچھ نہیں بولا تجھ کو؟ بولتا تھا استاد کے آگے ہاتھ جوڑ دینا۔ بٹھل نے سر جھٹکے بے دلی کا اظہار کیا۔ جاموں کو فوراً ہی خیال آیا کہ بٹھل کا مطلب کچھ اور ہے، اور میدا اسے کوئی وعدہ کر کے گیا ہے۔ اس نے خفا ہو کے کہا، ڈاکٹر سے پوچھ لیا ہے؟ ڈاکٹر اور جیلر ایک ہی گھاٹ کے ہوتے ہیں۔ ابھی تھوڑا اپنے کو روکو استاد، نکل کے بیڑیاں ہی بیڑیاں پینا اور کھانا بھی، کون پکڑے گا تمہارا ہاتھ؟ تو اپنے کو ٹھیک نہیں لگتا رے آج؟ بٹھل نے اس کے چہرے پر نگاہیں چبھاتے ہوئے کہا۔ مجھ کو کیا ہوتا؟ جاموں بن بنا کے بولا، تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، ٹیرا مٹیرا دکھائی پڑتا ہوں تم کو؟ بٹھل نے زورا کو مخاطب کیا، بمبیا بمبیا، استاد کو پانی دکھا ذرا۔ اچھا ہوا جاموں کو خود دھیان آ گیا کہ وہ کس کے سامنے بیٹھا ہے۔ استاد، وہ چڑھتے ہوئے بولا، کیسی بات کر رہے ہو؟ لگتا ہے اس کھونٹے کا گھاس پانی راس نہیں آیا تجھ کو۔ بٹھل نے اپنی آواز دھیمی رکھی، بول رے کیا بات ہے؟
کچھ نہیں استاد، کیا ہوتا؟ جامو شکستہ لہجے میں بولا۔ تو پکی تول کا ہے، پورا سیدھا بول رہے۔ کیا بولوں؟ پتہ نہیں تم کیا سمجھ رہے ہو۔ تو اب ادھر ہی لوٹ جا، بنگلہ پاڑے میں۔ ادھر میں تم کو برا لگ رہا ہوں؟ تم کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اپنے کو کیوں بلایا پھر یہاں؟ اب تم بولو گے کہ کب بلایا؟ ہاں، بات بدلنے کے لیے میں نے مداخلت کی۔ بلایا تو میں نے ہی ہے جامو بھائی کو، میں نے بٹھل سے کہا۔ اس وقت تمہاری حالت ہی ایسی تھی، اب تو شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ جامو بھائی آگے بڑی بات ہے، اور وہ چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں اب۔ استاد بولیں گے تو چلا جاؤں گا ابھی۔ جامو تیوری چڑھا کے بولا۔ بولو استاد۔ تجھ کو گھما کے لگاؤں کیا؟ لگاؤ ایمان سے، دن بھی بہت ہو گئے۔ جا رے، بٹھل نے منہ پھیر لیا۔ اپنے سے مستی کرتا ہے؟ جامو کچھ بولنا چاہتا تھا کہ میں نے اسے چپ ہو جانے کا اشارہ کیا۔ بٹھل نے بھی دیکھ لیا تھا، شاید اس نے بھی باور کیا کہ کسی وجہ سے جامو اصل بات بتانے سے اجتناب کر رہا ہوگا۔ وہ بھی کچھ سرد پڑ گیا۔ میں نے سیورن سے کہہ کے چائے وغیرہ کا بندوبست کروایا اور اس دوران کوشش کی کہ کولکتے فیض آباد کا ذکر ہوتا رہے۔ 5 بجے جامو اور زورا بٹھل کے پاؤں چھو کے اٹھ گئے۔ ہم باہر آ گئے اور کمرے سے چند قدم دور جا کے میں نے جامو سے پوچھا، میدا کب پکڑا گیا جامو بھائی؟ وہ چلتے چلتے رک گیا اور میری صورت دیکھنے لگا۔ تجھ کو پتہ ہے؟ نہیں، میں نے استگی سے کہا، بس اندازہ۔ نہیں سچ بول، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ لے گئے ہیں اس کو اڈے سے۔ بٹھل بھائی کے سامنے تمہارے الجھنے اور میدا برجو وغیرہ کے ساتھ نہ آنے سے یہی کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ جامو نے پھر سارا واقعہ بتایا کہ 3 سوا 3 بجے پولیس کی بھاری نفری نے ان فنن اڈے کا علاقہ گھیرے میں لے لیا۔ وہ دندناتے بندوقیں تانے اور اندر گھستے ہی چلے آئے۔ ان کے تیور بہت جارحانہ تھے۔ انہوں نے جامو اور زورا کو بھی پکڑ لیا تھا، لیکن بات کو کسی پولیس آفیسر کی دخل اندازی پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ پولیس آفیسر یقیناً جامو اور زورا سے پہلے نپٹ چکا تھا، جب انہیں پٹنہ شہر میں داخل ہوتے ہی گرفت میں لے لیا گیا تھا، اور رات بھر ان سے باز پرس بلکہ زیادتی کی جاتی رہی تھی۔ پولیس نے اڈے پر پکڑ دھکڑ کی کارروائی اتنی تیزی سے کی کہ کسی کو کچھ سوچنے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ میدا سے بھی جامو اور زورا کی کوئی بات نہ ہو سکی۔ اتفاق سے اڈے پر اس وقت سارے لوگ نہیں تھے، لیکن جتنے بھی تھے سبھی کو جانوروں کی طرح گاڑیوں میں دھکیل دیا گیا، گردن پکڑ پکڑ کے بندوق کی بٹوں کی ضربوں سے۔ جامو کہہ رہا تھا کہ اس نے اڈے کے آدمیوں سے ایسا معاندانہ سلوک کبھی نہیں دیکھا۔ باہر کے پولیس والے بھی پٹنہ پولیس کے ساتھ ہوں گے، شہر کی پولیس سے اڈے کے آدمیوں کی تھوڑی بہت صاف سلامت ہوتی ہی ہے، کچھ تو یہ مروت کام آتی۔ باہر کی پولیس کے دباؤ میں شہر کی پولیس بھی چور بنی رہی۔ پھر جامو اور زورا ہی اڈے پر باقی رہ گئے۔ بات کو چھاپے کے وقت اڈے سے باہر رہ جانے والے لوگ اچھی خاصی تعداد میں اڈے پر آ گئے، اور ان میں کچھ تو فرار ہو گئے، کچھ نے ہر حالت میں اڈے پر موجود رہنے کو ترجیح دی۔ اب تم نے کیا سوچا جامو بھائی؟ ساری ردات سن کے میں نے جامو سے پوچھا۔ اپنے کو کیا سوچنا لاڈلے؟ جامو بیزاری سے بولا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ بہتر ہے وہ دونوں میدا کے اڈے پر واپس نہ جائیں اور کلکتے جانے والی پہلی گاڑی میں سوار ہو جائیں، یا پھر جس ہوٹل میں میرا کمرہ ہے وہیں رہیں۔ آگے جا کے ان کے لیے مشکلیں ہو سکتی ہیں۔ دونوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ ایسے وقت اڈے واپس نہ جانے سے وہاں بچ جانے والوں کی نظروں میں ان کی کیا بقت رہ جائے گی۔ کولکتے کے اڈے کا ایک بھرم ہے دور دور تک، اور وہ تو بٹھل کے لیے آئے ہیں، آپ اسے ساتھ لے کے ہی جائیں گے۔ انہوں نے اس شہر میں کون سا جرم کیا ہے جو پولیس ان کے پیچھے پڑی رہے گی؟ ان کا یہاں سے اس طرح روانہ ہو جانا فرار کے زمرے میں آتا ہے، اور پولیس کو اور شک میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور میدا بھی کیا سوچے گا؟ جامو کو توقع تھی کہ میدا جلد واپس آ جائے گا۔ پولیس یہ کارروائیاں کرتی رہتی ہے، عرصے سے میدا یہاں راج کر رہا ہے، اس کے ہاتھ بھی لمبے ہونے چاہیے، اس کی جڑیں ایسی کمزور نہیں ہوں گی۔ میدا اب شاید جلد نہ لوٹ پائے جامو بھائی۔ میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، زبان سے نکل گیا۔ کیوں؟ جامو حیرانی سے بولا۔ ایسا کیوں بولتا ہے؟ کسی بنیاد ہی پر اس پر ہاتھ ڈالا گیا ہوگا۔ پولیس اسے پہلے کیوں نہیں لے گئی؟ اب کیوں؟ میدا سے ضرور کوئی چوک ہو گئی ہوگی، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ کیسی چوک؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ جامو کو شاید تفصیل سے واقعات معلوم نہیں تھے، معلوم بھی ہوئے ہوں گے تو اس طرح میدا نے جس طور سے تلقین کیے ہوں گے۔ جامو کے پٹنہ آنے کے بعد میری اس سے کوئی بات ہی کہاں ہو پائی تھی۔ میں نے ترتیب سے مختصراً اسے ساری ردات سنانی چاہی، دھنوا سے نبرد آزمائی، میرے خاتمے کے لیے اسپتال میں گھس آنے والے حملہ آور اور نوجوان اینتھنی کی موت، پھر اکبر علی خاں کے خون تک۔ میں نے اسے بتایا کہ مبینہ طور پر وہ 3 آدمی تھے، اور ایک دن بعد ہی ان تینوں کا کام تمام کر کے ان کی لاشیں اسی جگہ پھینکوا دی گئیں جہاں اکبر علی خاں کا خون کیا گیا تھا، اور یوں یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ اکبر علی خاں کے خون ناحق کی تلافی کر دی گئی ہے، اور یہ 3 آدمی میدا کے ہاتھوں یا اس کے اشارے پر اپنے انجام سے دوچار ہوئے۔ میدا کے ہاتھوں؟ جامو پھیلی آنکھوں سے بولا۔ پر اس نے بہت بات کی، اپنے کو ایسا کچھ نہیں بولا۔ یہ بات کھل کے کہنے کی تھوڑی ہوتی ہے جامو بھائی، آدمی اپنے آپ سے نہیں بولتا۔ میدا کے بقول اسے بے خطا بے گناہ
اکبر علی خان کے اس طرح ختم ہو جانے کا بہت دکھ تھا، اور وہ اکبر علی خان کو واپس تو نہیں لا سکتا تھا، یہی کچھ اس کے بس میں تھا۔ لگتا ہے میدا سے کہیں چوک ہو گئی ہے ظاہرہ۔ اینتھنی، پھر اکبر علی خان، پھر ان 3 آدمیوں کے قتل کے بعد پولیس تماشائی تو نہیں بنی رہتی۔ میدا نے اس بارے میں تجھ کو خود بولا؟ میرا مطلب ہے ان 3 آدمیوں کا صفایا کرنے کا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اس نے میرے سامنے اقرار کیا ہے۔ جاموں کے چہرے کا گوشت ابھر آیا اور کہنے لگا، پر اس نے ٹھیک ہی کیا لاڈلے، مگر پولیس کی نظر میں تو خون خون ہے۔ میدا اکبر علی خان کے قاتلوں کو پولیس کے آگے ڈال دیتا تو اور بات ہوتی، وہ تو عدالت بن بیٹھا۔ ایسا تو ہوتا ہے، پولیس عدالت کی گھما پیری کا تجھ کو پتہ ہے، برس لگ جاتے ہیں۔ ادھر میدا کو تیرا بھی دھیان ہوگا، تو ذرا اسپتال سے چھوٹے گا تو آندھی بن کے اس پر ٹوٹے گا۔ تو اس کے خیال میں اس نے حساب صاف کر دیا۔ جاموں بھائی، میں تمہیں کیا بتاؤں، اکبر علی خان صاحب کیسے آدمی تھے؟ وہ 3 آدمی نہیں، وہ تو بہت سے اوپر تھے، وہ تو بڑے فرشتہ آدمی تھے، میں انہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کہتا۔ تم نے انہیں دیکھا جو نہیں؟ سمجھتا ہوں لاڈلے، جاموں نے مجھے گلے سے لپٹا لیا۔ ایک بات بولے راجہ بھائی، زورا زہریلی آواز میں بولا۔ اپن ادھر میدا دادا کا مہمان ہے، اپن نے تمہارا پورا بات سن لیا ہے، ٹھیک ہے جو تم بولتا ہے، پر اپن کو یہ میدا دادا سالہ ماں قسم اڈے کا دادا دکھائی نہیں پڑتا۔ تیرا کون سا گاؤں مار لیا اس نے؟ جاموں نے اسے ڈپٹ دیا۔ نہیں جاموں بھائی، تم کچھ بولو، اپن بھی تم لوگ بیچ اٹھتا بیٹھتا ہے شروع سے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے ایک دم۔ شام کو اسپتال آنے والے ملاقاتیوں کا وقت کب کا ختم ہو چکا تھا، اس لیے ہم صدر دروازے کے باہر آگے اور تا دیر 4 دیواری کے جنگلے کے پاس کھڑے رہے۔ دربان اور تعینات سپاہی مجھے پہچان گئے تھے، انہوں نے ہمارے بیٹھ جانے کے لیے اپنی کرسیاں اور بینچیں خالی کر دی۔ ہم نے منع کیا لیکن وہ نہیں مانے اور ہمیں بیٹھنا پڑا۔ جاموں گمسم سا ہو گیا تھا، پھر یکا یک اس کے جسم میں ہمک اٹھی، مچل کے بولا، میدا سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے لاڈلے، کام بھی اس نے خود نہیں کیا ہوگا، وہ کوئی نیا آدمی نہیں ہے جو اوچھا ہاتھ ڈالے گا۔ اپنے کو لگتا ہے پولیس دکھاوے کے لیے اس کو لے گئی ہے، کام اس نے کیا یا اس کے اشارے پر کسی اور نے؟ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہوئی تو اندر باہر کا کوئی آدمی انگلی بھی تو اٹھا سکتا ہے۔ میدا کا کانٹا دل میں لیے یا اس سے ناراض آدمی؟ پولیس کو شک تو میدا پر پہلے بھی ہوگا، اور شک اور گہرا ہو جائے تو پولیس بال کی کھال نکال لیتی ہے۔ سنتے ہیں پولیس بڑی کھٹکنی ہو رہی ہے، کچھ اس کی ساکھ کی بھی تو بات ہے۔ تو کیسی باتیں کر رہا ہے لاڈلے؟ جاموں کرکری آواز میں بولا۔ مجھے احساس ہوا کہ اتنا کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو تیرا خیال ہے میدا جلدی نہیں آ پائے گا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ایک اندازہ ہے جاموں بھائی، تو کچی بات نہیں بولتا، جاموں یقینی لہجے میں بولا۔ میں تو دوسری بات سوچتا ہوں، پھر اڈے کا کیا بنے گا؟ وہاں تو اوپر کا کوئی آدمی نہیں بچا، کسی کو بھی چوکی پر بٹھا دو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اڈا تو اپنا ہے۔ اپنا کیا، کون سا وہاں بیٹھنا ہے مجھے یا تمہیں؟ پھر بھی ایسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا، بہت بڑا اور پرانا اڈا ہے شہر میں ایک ہی، وہاں جو رہ گئے ہیں آپ طے کر لیں گے، وہاں تو اپنے کو کوئی بھی پورا دکھائی نہیں پڑتا، انہی میں سے کسی کو آگے بڑھا دو۔ جاموں بھائی چاند چھڑاؤ، ہمیں تو چلے جانا ہے، کتنا ہی بڑا اور پرانا ہو، ایسے اڈے کی کیا فکر کرنی جسے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھنا۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد تو بٹھل بھائی کی صحت یابی ہے، ابھی تم نے خود ہی کہا تھا، آپ ہی وہاں لوگ چھینا چھپٹی مارا کوٹی کر کے طے کر لیں گے، ہم سامنے نہ ہوتے تو بھی ایسی صورت میں انہیں اپنے لیے کوئی راستہ نکالنا ہی پڑتا۔ جاموں کوئی جواب نہ دے سکا، اجالا ڈوبتا جا رہا تھا، انہیں جانا تھا اور وہ دونوں مجھ سے گلے مل کے چلے گئے۔ بٹھل سبزہ زار میں بیٹھا ہوا تھا اور سیورن سے باتوں میں مصروف تھا۔ نرسیں عام طور سے مریضوں کے ساتھ کسی بے تکلفی سے اجتناب کرتی تھی، مگر سیورن بٹھل کا حکم ٹال نہیں سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ اسپتال کے خاص الخاص مریضوں کا حصہ تھا، یہاں اسپتال کے عام قواعد کا اطلاق نہیں ہو پاتا ہوگا۔ بٹھل کے سامنے میز رکھی تھی، میز پر شربت بھرا جگ اور گلاس، پھلوں کی تشتری وغیرہ۔ وہ خاصا تن آسان لگ رہا تھا، حویلی کے باغیچے یا اڈے کی چوکی پر گاؤ تکیے سے کمر ٹکائے بیٹھا ہو جیسے، بس حقہ ہی وہاں نہیں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سیورن اٹھ گئی۔ کیوں نہیں کدھر کو چلی؟ بٹھل نے اسے ٹوکا۔ سیورن نے سعادت مندانہ انداز میں اندر کے کام نپٹانے کا عذر کیا اور چمکتی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ بھی تو آ گئے ہیں۔ ان کے درمیان یہ موانست میرے لیے تعجب انگیز تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ میری عدم موجودگی میں وہ ایک دوسرے کو بہت جان چکے ہیں۔ میں بھی وہیں بیٹھ گیا، مجھے خدشہ تھا کہ بٹھل مجھ سے میدا کے بارے میں نہ پوچھ گچھ کرے کہ جاموں اسے کیا چھپا رہا تھا اور مجھے آنا کانی کرنی پڑے۔ اس ایک سچ پر میدا پولیس کے قبضے میں ہے، اسے قرار نہیں آتا، مگر وہ کسی اور دھن میں تھا، یا اس سے میدا کے زخمی ہو جانے کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ دھوپ ٹمٹمانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں سیورن نے واپس آ کے کسی پس و پیش کے بغیر بٹھل کے بازو کو ٹھہوکا دیا۔ بٹھل نے ذرا چو چرا نہیں کی اور اٹھ گیا۔ اجالے کی اب رمق ہی باقی رہ گئی تھی کہ ایمی آ گئی۔ سیورن کو اب گھر جانا تھا، لباس تبدیل کر کے وہ کمرے میں چلی آئی اور بٹھل کے بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔
تجھ کو یہی روپ سجتا ہے، اسی کو پہنا کر، بیٹھل نے کہا۔ سیورن کا سراپا دوہرا ہو گیا۔ ساڑی میں وہ بالکل بدل جاتی تھی، لہر کی طرح اس کے سیدھے ترچھے بدن پر ساڑی خوب کھلتی تھی۔ بیٹھل نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیشانی کو بوسہ دیا تو اس کے ہونٹ بھیج گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ چھلک پڑتی فوراً ہی باہر نکل گئی۔ ان لڑکیوں کے پاس آنسوؤں کا ایک دریا چھپا ہوتا ہے۔ مجھے خیال تھا آج بس ناچتے ہی پر اس سے کوئی بات ہو پائی تھی، سو میں بھی باہر نکل آیا۔ وہ میری منتظر ہی تھی۔ جا رہی ہو؟ میں نے بوجھل آواز میں کہا۔ آج وقت ہی نہیں مل پایا۔ میں دیکھ رہی تھی، اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ وہ ادھر ڈاکٹر صاحب نے بلا لیا، اڈے کے آدمی زورا اور جامو وغیرہ آ گئے، اور بٹھل بھائی وہ بھی اب موجود ہے نا؟ بیدار آدمی موجود ہی ہوتا ہے، اور اب تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ کہو تو میں واپس آ جاؤں؟ وہ چپکے سے بولی۔ یہ بات وہ پہلے بھی کئی بار کر چکی تھی۔ نہیں نہیں، تم اب گھر جا کے آرام کرو، گھر جا کے تمہیں کل کے ناشتے کی بھی تو تیاری کرنی ہے۔ وہ کھلکھلا پڑی، موتی سے بکھر گئے۔ بس صبح بہترین ناشتہ لے کے آنا، تم مانو گی تو نہیں، میں نے مسکرا کے کہا۔ اور ہاں، ایک آدمی بڑھ گیا، بٹھل بھائی کا بھی دھیان رکھنا، اسپتال کا کھانا کھاتے کھاتے وہ عاجز آ چکے ہوں گے۔ ویسے بھی تمہاری ان سے اچھی دوستی ہو گئی ہے، وہ بہت اچھے ہیں۔ سیورن ورفتگی سے بولی۔ میرے بابا تو بچپن ہی میں دور ہو گئے تھے، بات کو ماں بھی نہیں رہی۔ بابا سے باتیں کر کے ایسا لگا جیسے مجھے میرے بابا مل گئے ہیں۔ ہم دونوں میں بہت باتیں ہوئیں، وہ میرے بارے میں پوچھتے رہے، پھر اپنے گھر کی جنت کا حال بتاتے رہے، اپنی بیٹی زری کا، کہنے لگے کبھی وہاں آنا اور دیکھنا کہ وہاں کیسے لوگ بستے ہیں، اور بولے سب تیرے جیسے ہیں۔ انہوں نے بڑا مان دیا ہے مجھے۔ وہ پٹر پٹر بولتی رہی۔ کل کی طرح راہدری کے موڑ پر میں نے اسے رخصت کیا اور کوشش کی کہ وہ کوئی بار لیے گھر نہ جائے۔ مجھے شبہ تھا آج رات ڈاکٹر رائے کے گھر طلبی نہ ہو جائے۔ دوپہر اس نے ایسا کچھ امکان ظاہر کیا تھا، مگر 9 بج گئے، نہ ڈاکٹر آیا، نہ معمول کے مطابق رات کے دورے پر اس کی بجائے کوئی دوسرا ڈاکٹر، نہ کوئی قاصد۔ اس وقت تک کسی کو آ جانا چاہیے تھا۔ ایمی بھی پیچو تاب کھا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے دورے کے بعد وہ جیسے کسی اہم کام سے نشچنت ہو جاتی تھی۔ بہرحال میں اپنی جانب سے تیار بیٹھا تھا، ضرور اسپتال میں کوئی مریض نازک حالت میں آیا ہوگا۔ وقتی تسلی کے لیے آدمی طرح طرح کے عذر قیاس کر لیتا اور امکانات تراش لیتا ہے۔ دیر ہو جائے تو یہی قیاس وسوسوں وہموں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور ان کی کثرت پریشان بھی بہت کرتی ہے۔ خلاق آدمی تو یوں بھی انہونیاں تحلیق کرتا رہتا ہے۔ کوئی 9:30 بجے اسپتال کے ایک ملازم نے آ کے ڈاکٹر رائے کی آمد کی اطلاع دی۔ میں راہدری میں جا کے کھڑا ہو گیا، اور چند ہی منٹ بعد ڈاکٹر رائے ایک اور ڈاکٹر نرس کے ساتھ لبکتے چبکتے قدموں سے کمرے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہاتھ پھیلا دیا اور میرے شانے پر ہاتھ رکھ کے بدبداتے ہوئے بولا، تم انتظار کر رہے ہو کہ؟ جی ہاں، میں نے بےتابی سے کہا۔ پہلے بھائی کو ایک نظر دیکھ لوں، پھر تم سے بات ہوتی ہے۔ خیریت تو ہے ڈاکٹر صاحب؟ کچھ تو معلوم ہو گیا ہوگا تمہیں؟ ہاں، میدا کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ آج شام جب کولکتہ سے آنے والے وہ دونوں جامو اور زورا میدا کے بغیر بٹھل بھائی کو دیکھنے آئے تھے، میں نے سراری سادگی سے کہا۔ اس اسنا میں ہم کمرے تک پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر بٹھل کے پاس چلا گیا، اس کا روزنامچہ دیکھا۔ بٹھل غنودگی میں تھا، آٹھوں سے جا گیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے جگہ جگہ سے اس کا سر دبا کے دیکھا اور اطمینان کا اظہار کرتا رہا۔ ایمی کو اس نے دواؤں اور غذاؤں کی تبدیلی کے بارے میں ہدایت کی۔ ایمی تیزی سے کاغذ پر مندرج کرتی رہی۔ ڈاکٹر نے صبح شام اسپتال کی حدود میں چلنے پھرنے کی بھی بٹھل کو اجازت دے دی۔ وہ 7-8 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہرا۔ میں اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ سبزہ میں کرسیاں ابھی تک پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ان کی طرف بڑھا تاکہ ٹھہر گیا، اور اس نے اپنے ساتھی ڈاکٹر نرس کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور سبزہ میں آ گیا۔ کرسیاں نم ہو چکی تھیں، مگر ایسی زیادہ نہیں کہ بیٹھا نہ جا سکے۔ کرسی سنبھالتے ہی ڈاکٹر رائے سر جھکا کے بولا، ایک افسوسناک خبر ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ دوپہر میں نے تمہیں بتایا تھا آج شام اکبر علی خان کے ہاں روایتی قسم کا اجتماع ہے۔ سنا ہے ایک حلقت جمع تھی، مرد عورتیں۔ اور ڈاکٹر نے وہی بتایا جس کی تمہید سے میرے دل میں پھونک اٹھی تھی اور میری سانسیں سینے میں رک گئی تھیں۔ اکبر علی خان کی بیوی بھی اسی کے پاس چلی گئی، ڈاکٹر نے ایک کرب سے کہا۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ ابھی 8:30 بجے ایک پولیس آفیسر میرے پاس آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ گھر میں عورتوں کا اژدہام تھا۔ قرآن خوانی کے بعد وہ بیان کر رہی تھی کہ پہلے سے نیم جہان اکبر علی خان کی بیوہ اس آہو بکا کی تاب نہ لا سکی، وہ چلی گئی۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے ہاتھوں میں میرے ہاتھ جکڑ لیے۔ تم ٹھیک کہتے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ تمہیں یہ اطلاع دیتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہے۔ میں گنگ بیٹھا رہا۔ ایک آدمی چلا گیا تھا، دوسرا اس سے اس قدر وابستہ تھا کہ زندہ رہنا اس کے اختیار میں نہیں رہا۔ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اسے اپنے بچوں سے زیادہ شوہر عزیز تھا، ڈاکٹر نے ڈولتی آواز میں کہا۔ سوچتا رہا کس طرح یہ دلدوز خبر تم تک پہنچاؤں۔ اسی شش و پنج میں دیر ہوگی، تم میرا انتظار کر رہے ہوگے۔ بینا سے میں نے کہا تھا کہ آج شام تم گھر آ سکتے ہو، لیکن وہ پولیس آفیسر آ گیا اور اس کی زبانی یہ سن کے مجھ پر سناٹے کا عالم طاری رہا۔ میں تو انسانیوں کا عادی ہوں، روز یہاں یہ تماشا ہوتا رہتا ہے۔
لوگ دم توڑ دیتے ہیں اور آہذاری کرتے ہوئے ان کے عزیز ان کی میتیں لے جاتے ہیں، لیکن اس حادثے نے مجھے نڈھال کر دیا۔ ایک ذرا سی بات پر کتنے سانحے ممکن ہو سکتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم سے کیا کہوں، سوائے اس کے کہ تم ایک حوصلہ مند آدمی ہو، اپنے آپ کو سنبھالے رکھو اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، اس میں تمہاری کوئی غلطی، کوئی قصور نہیں، یہ تو عزیز مند تانے بانے کی بات ہے۔ مجھ سے کچھ نہ کہا جا سکا، میں زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گا، گھر میں بینا رات تک رہی ہوگی۔ تم سے ایک اور بات کہنی ہے، یہ وقت تو نہیں ہے لیکن متعلق ہی بات ہے۔ اچھا ہے تم باخبر ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ مہتا استاد کو گرفتار کر کے شہر کی پولیس کی بجائے بیرونی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بیرونی پولیس اپنے انداز سے اور اس کے گرگوں سے نمٹ رہی ہے۔ تمہیں یہ جان کے حیرت ہوگی، حیرت بھی اور عبرت بھی، کہ مہتا نے کسی بھی جرم کے ارتکاب سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ شخص کل ہمارے سامنے اعتراف کر رہا تھا۔ تم شاید مجھ سے متفق نہ ہو مگر مجھے شبہ ہے، یہی آدمی سارے المیوں کی بنیاد ہے۔ مجھے تو وہ کاذب اور پرلے درجے کا کمینہ آدمی معلوم ہوتا ہے۔ یقیناً اسی نے تمہیں ختم کرنے کے لیے اسپتال میں مسلح آدمی بھیجے تھے، جن کی زد پر اینتھنی غریب آ گیا۔ اپنے اس اقدام میں ناکامی کے بعد تمہیں منتشر اور متزلزل کرنے کے لیے اس نے اکبر علی خاں کو مار دیا۔ یوں اس کا ایک مقصد بھی حاصل ہوتا تھا۔ اکبر علی خاں اور تمہاری قرابت کی وجہ سے لازماً پولیس سب سے پہلے تمہاری جانب ہی رخ کرے گی اور حوالات یا جیل میں آسانی سے تم اس کا نشانہ بن سکتے ہو، یا پھر ایک لمبی مدت تک پولیس عدالت کے شکنجے میں جکڑے رہو گے۔ وہ تمہارے خلاف اپنے نمک خوار پولیس والوں کی ڈوریاں ہلاتا رہے گا۔ اسے توقع نہیں ہوگی کہ پولیس تم پر ہاتھ ڈالنے کی بجائے تمہیں آزاد کیے رکھے گی۔ دوسری بار ناکامی کے بعد پھر یہی صورت چاروں ناچار رہ جاتی کہ وہ دوسرے طور سے تم پر اثر انداز ہو، اور اس نے اپنے 3 آدمیوں کی قربانی دے کے ان کی لاشیں اکبر علی خاں کے خون کی جگہ پھینکوا دیں، اور تمہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مہتا استاد پٹنے کے اڈے کا ایک بااصول سچا اور کھرا آدمی، وہ اپنے علاقے میں ایسی دھاندلی اور ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اکبر علی خاں کے واقعے پر اس کا سر جھک گیا اور ندامت کا یہ عالم ہے کہ تمہارے قدموں پر اپنا چاقو ڈالنے اور اڈے سے دستبرداری کا اعلان کرنے آ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس عجز و انکسار، شکستگی اور پشیمانی کے اس اظہار پر اڈا تم اسی کے حوالے کر دو گے۔ نہ بھی کر پاؤ تو اسے تمہارے ممکنہ قہر و غضب سے تو امان مل جائے گی، اور تم نے وہی کیا جو ایک عالی حوصلہ اور کشادہ دل شخص کو کرنا چاہیے تھا۔ وہ شروع سے تمہارے تعاقب میں تھا اور اچھی طرح جان چکا تھا کہ تم اس کے اڈے پر اپنا چاقو واپس لینے ضرور آؤ گے۔ اس شہر میں اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، جہاں ایک عرصے سے بلا شرکت غیر وہ حکمرانی کر رہا ہے۔ وہ تو کولکتہ سے تمہارے 2 ساتھیوں کی آمد کے بعد اس کی آنکھیں کھلی کہ تم تو استاد بٹھل کے آدمی ہو۔ وہ کس شخص کی جان کے در پہ تھا، یہ تو بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ استاد بٹھل کے تاب کے خیال ہی سے اسے ہول آنا چاہیے۔ اسے پھر یہ خوف بھی دامن گیر ہوا ہوگا کہ صحت یابی کے بعد استاد بٹھل اپنے طور سے حقائق کی تفتیش کر سکتا ہے اور اس سے کچھ چھپانا آسان نہ ہوگا۔ اکبر علی خاں کے خون کی حقیقت آشنائی کے بعد اس کا غصہ و غم کیسا قیامت خیز ہو سکتا ہے۔ سو اب استاد بٹھل کے سامنے مہتا بندگی ہی پیش کر سکتا تھا، اور وہ یہی کر رہا تھا۔ بہرحال مالک کار وہ گرفت میں آ چکا ہے۔ یہ سارے جرائم اس نے اپنے معتبر ساتھیوں کی مدد کے بغیر نہیں کیے ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کب تک وہ رفاقت کا حق نبھا پاتے ہیں۔ اپنے سرغنہ کی پردہ پوشی کی کتنی استقامت ہے ان میں۔ پولیس کو اصل صورتحال تک پہنچنے میں دیر لگ سکتی ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے، پولیس بھی عزم کیے ہوئے ہے کہ مجرموں کو اپنے انجام تک پہنچنا ہی چاہیے۔ ڈاکٹر کی آواز جل سی رہی تھی۔ میں نے کوئی دخل نہیں دیا۔ ایک لمحاتی تامل کے بعد اس نے پوچھا، تم کوئی تردید، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں تو ششدر رہ گیا تھا، کچھ کہنے کا یارہ ہی نہ تھا مجھے۔ ہو سکتا ہے میرا تجزیہ ایک افسانہ لگتا ہو، لیکن یہی کچھ نظر آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اتنا بے جواز بھی نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میری آواز بیٹھ گئی۔ سوچنا تم، میں اب چلتا ہوں۔ میری کمر پر دھپ مارتے ہوئے وہ اٹھ گیا۔ یہ دنیا بڑی عجیب ہے، جتنی دلکش و روشن ہے اتنی مکروہ اندھیری۔ کل ملیں گے، اور ہاں سنو، کل صبح میرے سامنے وہی چہرہ ہو جو تمہارا ہے۔ میں سبزہ زار ہی میں بیٹھا رہا، مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ پھر ایمی آ گئی اور کھانے کے لیے پوچھنے لگی، منع کرنے پر ضد کرنے لگی۔ جی میں آیا اسے جھڑک دوں، لیکن یہ بھی نہ ہو سکا۔ میرا ہاتھ پکڑ کے وہ مجھے کمرے میں لے گئی اور صوفے پر میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے میرے بچے؟ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دلگیر لہجے میں پوچھا۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میری سسکیاں نکل گئیں۔ اسے پریشان ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے بے قراری سے میرا سر آغوش میں لے لیا۔ نہیں یہ کیا؟ وہ مجھے پچکارنے لگی۔ مجھے کچھ خیال ہی نہیں رہا کہ بٹھل بھی جاگ سکتا ہے۔ میرے تو کچھ بس میں ہی نہیں رہا تھا۔ امڑ امڑ کے آنسو آ رہے تھے۔ اس نے مجھے بازو میں بھینچ لیا۔ میری جان، مجھے بتاؤ ڈاکٹر کیا کہہ کے گئے ہیں؟ میں نے بامشکل اسے اکبر علی خاں کی بیوی کے متعلق بتایا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ نہیں بہت، وہ مجھے دلاسے دے رہی تھی، خود ہی پر قابو نہیں رہا۔
یہ کیسے ہوا بچے؟ وہ پھٹی ہوئی آواز میں بولی۔ بس ان کے بغیر وہ نہیں رہ سکتی تھی۔ سارا گھر ہی برباد ہو گیا، اور کس وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ میں نے بلکتے ہوئے کہا۔ نانا تمہاری وجہ سے۔ کیوں؟ ایسا مت سوچو، وہ بکھری ہوئی سانسوں سے بولی۔ تم ایسا چاہتے تھے کیا؟ وہ مجھے سمجھاتی اور روتی رہی، کہنے لگی، آدمی کسی کی موت سے زیادہ اپنی بے کسی اور مجبوری پر ہوتا ہے۔ نہ کسی کو جانے سے روک سکتا ہے، نہ کسی جانے والے کو واپس لا سکتا ہے۔ اپنی ہی تلقین و تاکید سے وہ زچ ہوگی بولی، رو لو میرے بچے جتنا رو سکتے ہو، ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا کیا ہے؟ یہ آنسو بڑا سہارا ہے، یہ نہ ہو تو آدمی کیا کرے؟ اس کا دماغ پھٹ جائے، وہ تو پاگل ہو جائے۔ بار بار وہ گھر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا جہاں میں چاقو نکالے داخل ہوا تھا اور سارے گھر والوں کو ہیبت زدہ کر دیا تھا۔ اکبر علی خان، ان کی بیگم نصرت، ان کے بچے، کیسا بھرا پورا گھر تھا۔ اکبر علی خان کس والہانہ انداز میں مجھ سے اپنی بیگم کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان کی باتیں کانٹوں کی طرح میرے سینے میں چبھ رہی تھیں۔ ایمی بھی میرے ساتھ جاگتی رہی۔ رات گئے اس نے جھجکتے ہوئے مجھ سے کھانے کے لیے پوچھا تو اس کے بھوکے رہ جانے کی وجہ سے میں بھی رسماً اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نہ وہ کچھ کھا پی سکی، نہ مجھ سے کچھ زہر مار کیا جا سکا۔ میں نے اسے میدا کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ ڈاکٹر رائے کیا ستم تراشی کر کے گیا ہے۔ ڈاکٹر کا اندازہ درست ہے تو اکبر علی خان کی بیگم کا قاتل بھی تو وہی میدا ہے۔ ایسے شخص کے لیے سزائے موت تو بڑی حقیر سزا ہے۔ سیورن آج اور سویرے آ گئی تھی، لہلہاتی اور چہچہاتی ہوئی۔ ایمی نے اس کے داخل ہوتے ہی اس کی شگفتگی چھین لی۔ ایمی بڑی سرد و گرم چشیدہ تھی۔ سیورن کو زندگی کے اتنے عجوبوں سے کتنا واسطہ پڑا ہوگا، وہ تو کھملا گئی۔ جہاں دیدہ بزرگوں کی فعالیت اور ہوشمندی کے اعتبار کبھی کیسے بے محل سنگ دلانہ لگتے ہیں۔ ایمی نے کسی سے پوچھے بغیر ناشتہ میز پر لگا دیا۔ جو ناشتہ کم کھانے کی باقاعدہ دعوت کا اہتمام زیادہ ہوتا تھا۔ بٹھل پوری طرح بیدار تھا۔ ایمی نے عذرائے وضع، سیورن نے آج بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن ہم تینوں بس ٹونگتے رہے۔ بٹھل کو دنوں بعد یہ موقع ملا تھا۔ سیورن کے ہاں روغن اور مسالوں کی آمیزش برائے نام ہی ہوتی تھی۔ بٹھل نے لطف لیتے ہوئے کھایا اور پھیکی پھیکی مسکراہٹ سے سیورن اس کی داد و ستائش کا شکریہ ادا کرتی رہی۔ ایمی نے برتن بھی جلد سمیٹ دیے۔ ڈاکٹر رائے کے آنے سے پہلے میز صاف کر دی۔ 10 بج رہے تھے۔ چند ہی منٹ اوپر ہوئے تھے کہ جامو زورا نے جھجکتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ 9 بجے سے اسپتال کے باہر ملاقاتیوں کا وقت شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ میری طرح ان دونوں کو بھی حیرت ہوئی ہوگی کہ بٹھل نے ان سے میدا کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ انہوں نے بھی اپنی جانب سے کچھ بتانے سے گریز کیا۔ کسی وقت بھی ڈاکٹر کے آ جانے کے خیال سے بٹھل کمرے ہی میں موجود اور ناشتے کے بعد صوفے پر بیٹھا رہا۔ اس کی معتدل حالت خوشباشی ہی کا اثر ہوگا کہ جامو اور زورا کے چہروں پر چھایا تقدر بڑی حد تک چھٹ گیا تھا۔ وہ دونوں بٹھل میں مصروف تھے کہ انہیں وہیں چھوڑ کے میں باہر نکل آیا۔ مراد یہی تھی کہ ان میں سے کوئی جلد یا بددیر باہر آ جائے اور اسے مجھ سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ جتنا میں مضطرب تھا اتنے ہی وہ دونوں بھی ہونے چاہیے تھے۔ یہی ہوا۔ چند منٹ بعد جامو باہر آ گیا۔ اسے اکبر علی خان کی بیگم کے ثانی کا علم نہیں تھا۔ وہ تو اڈے کی ویرانی کا حال بتا رہا تھا۔ کل شام ان کے اڈے پر واپس پہنچنے کے بعد پولیس دوبارہ عمارت میں گھس آئی اور بچے کچھ لوگوں کو پکڑ کے لے گئی۔ کل شام ہی سے پولیس نے اڈے کا علاقہ حصار میں لے رکھا تھا۔ اڈے کی اتنی بڑی عمارت میں صرف جامو اور زورا ہی رہ گئے۔ اڈے سے متعلق کسی بھولے بھٹکے نے آنا چاہا ہوگا تو پولیس کی فصیل عبور کر کے اڈے تک اس کا پہنچنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ نظر پڑتی پولیس نے اسے دھر لیا ہوگا یا پولیس کو دیکھ کے وہ بھاگ نکلا ہوگا۔ جامو اور زورا نے رات بڑے کرم میں گزاری۔ صبح سویرے ہی اڈے سے نکل پڑے۔ تھوڑی دور جا کے ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ گلیوں اور سڑکوں پر مٹر گشتی خطرناک ہے۔ اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں کہیں انہیں عافیت ملی۔ انہوں نے وہیں ناشتہ کیا اور خاصا وقت گزار دیا، لیکن ان کی منزل اسپتال تھی اور جگہ جگہ پولیس موجود تھی۔ کئی مقامات پر انہیں روک لیا گیا اور پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ کسی جگہ سپاہیوں کو ان کے بیان پر یقین نہیں آیا۔ وہ انہیں ساتھ لے جانے لگے کہ پہلے کی طرح آگے گشت کرتے ہوئے پولیس کے دستے میں سے کسی نے پہچان لیا اور نجات دلوا دی۔ اسپتال ابھی دور تھا۔ وہ تانگے میں بیٹھ گئے۔ باقی راستے میں بھی یہی رکاوٹیں پیش آ سکتی تھیں۔ آگے پولیس کا ایک جھنڈ نظر آنے پر وہ تانگے سے اتر گئے اور خود پولیس کے سامنے جا پہنچے۔ انہوں نے اپنی مشکل بیان کی۔ یوں ایک مددگار سپاہی کے ہمراہ کہیں وہ اسپتال پہنچ پائے۔ جامو اپنی بیزاری و وحشت کا ذکر کر رہا تھا کہ راہداری کے موڑ پر ڈاکٹر رائے آتا دکھائی دیا۔ آج اس کے ساتھ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، نہ ہی کوئی نرس تھی۔ پیچھے البتہ کچھ دوری پر ایک خدمتگار ساتھ چل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اس کی جانب لپک پڑا، میری تقلید میں جامو بھی۔ درمیان میں آمنا سامنا ہو جانے پر ڈاکٹر رک گیا۔ ہم بھی ٹھہر گئے۔ ڈاکٹر کا چہرہ گہری سنجیدگی کی گمازی کر رہا تھا۔ ہمارے سلام پر وہ لمحوں تک خاموش رہا، پھر میرے بجائے اس نے انگلی اٹھا کے ہندوستانی میں جامو کو مخاطب کیا۔ تم ہی کولکاتے سے آئے ہو؟ اس کی آواز تھمک رہی تھی۔ جامو نے اضطراری انداز میں سر ہلا دیا۔ دوسرا کدھر ہے؟ جامو کی گردن کمرے کی طرف مڑ گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ جامو کی بجائے میں نے جواب دیا، یہ جامو ہے اور دوسرا اندر کمرے میں زورا ہے۔
کدھر ٹھہرے ہو تم لوگ؟ جاموں نے میری طرف دیکھا اور ہکلاتے ہوئے بولا، ادھر میدا استاد کے ٹھکانے پر۔ وہ جگہ چھوڑ دو، ڈاکٹر نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ یا تو کولکاتے لوٹ جاؤ یا اپنا کوئی اور ٹھکانہ کر لو۔ جس کے لیے تم ادھر آئے ہو وہ اب ٹھیک ہے، 3-4 دن میں تم تک پہنچ جائے گا۔ جاموں نے کچھ کہنا چاہا اور خاموش رہا۔ ڈاکٹر نے اسے زیادہ بات نہیں کی اور چند قدم کا فاصلہ طے کر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بٹھل کو صوفے پر دیکھ کے اس کے جسم میں لہر سی اٹھی، آنکھوں کی چمک تیز ہو گئی۔ بے اختیار اس نے انگریزی میں کہا، یہ تم ہو استاد؟ بٹھل فوراً کھڑا ہو گیا تھا اور ڈاکٹر کی آواز کی لہک سے اس کا مفہوم سمجھ گیا۔ سارا آپ کا ہے ڈاکٹر صاحب، اس نے ممنونیت سے کہا۔ ڈاکٹر نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کے برابر بیٹھ گیا۔ ایمی نے صبح شام بٹھل کے طبی احوال پر مشتمل کاغذات ڈاکٹر کے سامنے کر دیے۔ وہ بغور ان کا جائزہ لیتا رہا اور بٹھل سے کہا، 2 یا 3 دن بعد جا سکتے ہو۔ اب بھی جا سکتا ہوں، بٹھل آہستگی سے بڑبڑاتے ہوئے بولا اور اپنی بے چینی چھپانے میں ناکام رہا۔ جا سکتے ہو استاد، پر ہم جانے دیں تب۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صوفے سے اٹھ گیا۔ قریبی جاموں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے پاس رک کے کہا، تم اپنے ساتھی کے ساتھ شام تک ادھر ٹھہر سکتے ہو۔ جاموں کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے ڈاکٹر کے پیر چھونے چاہے تو وہ پیچھے ہٹ گیا اور دروازے کی جانب جاتے جاتے اس نے ہاتھ اٹھا کے مجھے اشارہ کیا، میرے ساتھ آؤ۔ پھر چند قدم آگے جا کے کہنے لگا، میدا صبح حوالات میں مردہ پایا گیا، پولیس نے ابھی تک چھپایا ہوا ہے۔ میرا جسم ڈگمگا گیا اور مجھ سے ڈاکٹر رائے کا ساتھ نہ دیا جا سکا۔ وہ بھی ٹھہر گیا اور میری صورت دیکھنے لگا۔ میرا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ میرا بازو تھام کے اس نے گہری سانس بھری۔ مجھے ابھی کچھ دیر پہلے معلوم ہوا ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ چلو ادھر چل کے بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ مجھے نہیں معلوم اس کے ساتھ چلتا ہوا میں کس طرح اس کے دفتر تک پہنچ سکا۔ دفتر آ کے اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بے حواسی سے تعمیل کی۔ وہ میرے برابر بیٹھ گیا اور ملازم طلب کر کے مشروبات وغیرہ لانے کا حکم دیا۔ ملازم کے چلے جانے کے بعد وہ بوجھل آواز میں بولا، مجھے بھی یقین آنے میں دیر لگی۔ اسے اتنا غیرت مند نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر شاید یہ غیرت کی بات نہیں۔ میں بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ تمہیں کیا ہوا؟ میری خاموشی پر اس نے مجھے ٹہوکا دیا۔ کچھ نہیں، میں نے ہڑبڑا کے کہا۔ یہ کیا؟ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ اب کیا؟ ہاں یہی کچھ معلوم ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس نے خود کو ختم کر لیا؟ میں نے بے ربطی سے کہا، تمہیں دکھ ہو رہا ہے؟ اس کی آواز سینے میں ترازو ہوئی تھی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ مجھے بھی اسی کا دکھ ہے، وہ تلخی سے بولا۔ سزا بھی اس درندے نے خود منتخب کی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور بمشکل زبان کھولی۔ آپ کو کیا معلوم ہوا ہے؟ کچھ زیادہ نہیں، وہ بگڑ کے بولا۔ صبح سویرے اس کا بے حرکت جسم دیکھ کے اس کی کوٹری پر تعینات پہرے دار نے جانا کہ وہ سو رہا ہے، لیکن پھر پہرے دار کو شبہ ہوا۔ اس نے آوازیں دی اور دوسرے سپاہی بلا لیے اور لمحوں میں ان پر حقیقت کھل گئی۔ اس نے شیشہ چبا لیا تھا یا اس کے پاس زہر تھا۔ گلے میں پڑی مالا کے ٹوٹے پھوٹے دانے فرش پر بکھرے ہوئے تھے، خون کی لکیر ہونٹوں پر جمی ہوئی تھی۔ یہ تو زہر خوری کی علامت ہے۔ اصل بات تو بہرحال تفتیش کے بعد معلوم ہو ہی جائے گی۔ کیا اڈے کے لوگ زہر بھی اپنے پاس چھپا کے رکھتے ہیں؟ اس نے چپتی آواز میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے حفظ ما تقدم کے طور پر۔ مجھے نہیں معلوم، میرا خیال ہے نہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا اڈے کے لوگ اتنے بودے نہیں ہوتے۔ وہ اڈے سے اوپر کا آدمی تھا۔ اڈے کے لوگ تو آخر تک اپنی جنگ لڑتے ہیں، یا یوں کہو کہ حجت کرتے ہیں، مگر کسی بنیاد ہی پر، جب کہنے کے لیے کچھ رہ ہی نہ گیا ہو۔ ڈاکٹر تڑختی آواز میں بولا، میں نے تمہیں بتایا تھا یہ شہر کی پولیس نہیں تھی۔ تمہارے بقول شہر کی پولیس سے اڈے کے لوگوں کی ایک رسم و راہ ہوتی ہے۔ یہ دوسرے شہر کے سپاہیوں اور افسروں پر مشتمل پولیس تھی، بالکل اجنبی۔ اس نے میدا کی بجائے اس کے قریب ترین ساتھیوں سے باز پرس کا آغاز کیا۔ انہیں ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا تھا۔ تمہیں حیرت ہوگی، مجھے بتایا گیا ہے کہ میدا کا خاص مربی، مشیر اول اور دست راست برجو دادا سب سے ناتواں ثابت ہوا۔ ذرا سی اذیت نہ سہ سکا۔ سنا ہے پولیس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ کچھ پولیس کے حصار اس کے تیور دیکھ کے برجو دادا کا حوصلہ پست ہوا۔ ادھر پولیس نے وعدہ معاف گواہ کی صورت میں زندگی کی امید جگائی تو اس عمر رسیدہ سے کچھ نہا نہ رکھا گیا۔ میدا کے دوسرے مقربین کے آگے جب برجو دادا کے اعترافات کا گوشوارہ پیش کیا گیا تو تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں مار کے انہوں نے بھی سپر ڈال دی۔ پولیس نے پہلے میدا کے وفاداروں جانثاروں سے حاصل کی ہوئی شہادتوں کی راتوں رات تصدیق کی، پھر اس کی کوٹری کا رخ کیا اور ساری رودات سامنے رکھ دی۔ بڑے پولیس آفیسر وہاں موجود تھے۔ احتیاطاً کوئی عدالتی کارندہ بھی طلب کر لیا گیا تھا۔ میدا پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی۔ تصحت کرنے اسے آتے تھے۔ انگوٹھا بھی اقرار نامے پر ثبت کرا لیا گیا۔ یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ جی ہاں، میں نے بوکھلا کے کہا۔ کل ہی ڈاکٹر رائے نے استاد میدا کے بارے میں رائے زنی کی تھی۔ اس نے کہا تھا کوئی اور نہیں، شہر کے اڈے کی چوکی کا نگراں وہی ایک آدمی سارے المیوں کی بنیاد لگتا ہے۔ مجھے ختم کرنے کے لیے اسی نے اسپتال میں مسلح آدمی بھیجے تھے، جن کی زد پر اسپتال کا نوجوان ملازم ایندھنی گیا۔
मैदा को बावर हो गया था कि भाई की सेहतयाबी के बाद मैं अपना चाकू वापस लेने अड्डे ज़रूर आऊँगा। उसकी हज़मियत का बदला और उसकी हज़मियत का नतीजा रुसवाई के अलावा अड्डे पर बरसों की मलदारी का खात्मा भी है। अपने पहले इक़दाम की नाकामी पर मुझे मुंतशर करने के लिए उसने अकबर अली ख़ां को ख़त्म कर दिया कि अकबर अली ख़ां और मेरी कराबत की वजह से सबसे पहले पुलिस मेरी ही जानिब कदम बढ़ाएगी। किसी तौर पर पुलिस के नरगे में आ जाता हूँ तो किसी भी वक्त आसानी से उसका निशाना बन सकता हूँ, या फिर एक लंबी मुद्दत तक पुलिस और अदालत के शिकंजे में तो जकड़ा रहूँगा और वो मेरे खिलाफ अपने नमकख्वार पुलिस वालों की डोरियाँ हिलाता रहेगा। मैदा को तवक्को नहीं थी कि पुलिस मुझे आज़ार किए रखेगी। दूसरी बार नाकामी के बाद फिर यही एक सूरत रह जाती थी कि वो किसी और तरह मुझ पर असरअंदाज होने की कोशिश करे। उसने अपने 3 आदमियों की कुर्बानी देख कर उनकी लाशें उसी जगह फिकवा दी जहाँ अकबर अली ख़ां का खून हुआ था, और यूँ ये तासुर देना चाहा कि मैदा उस्ताद पटना शहर के अड्डे का एक सच्चा और खरा आदमी है। डॉक्टर राय की एक एक बात मुझे याद थी। उसकी दीदावरी में क्या कलाम था। गौस ने अपना तज्जिया फसाना तराजी पर महमूल किया था, लेकिन जहाद ईदगाह का यही शेवा होता है कि अपने क्यास और मफरूज़ों पर वो शक की गुंजाइश ज़रूर रखते हैं। अपने तज्जियों पर इसरार नहीं करते और ख़त्मी या मराना अंदाज से इज्तनाब करते हैं। कुछ भी बेतसलसल, बेरब्त और बेजवाज़ नहीं लगता था। यही वजह थी कि उसकी ज़ुबानी या फसानवी हाका सुन के मेरी रगें खिंचने अकड़ने लगी थीं। उसी वक़्त से मुझे धड़का लगा हुआ था कि आने वाले रोज़ो शब में तसव्वुर से बाइद कुछ भी सुनने और देखने से वास्ता पड़ सकता है। मैदा ने इतराफ़ कर लिया कि उसी ने अकबर अली ख़ां को, मैंने पड़ी हुई आंखों से पूछा, और तुमने क्या सुना? वो बरहमी से बोला, उसने तस्लीम कर लिया सभी कुछ। ये मैं कह रहा हूँ, और अब भी कोई और शुबा है तुम्हें? मगर क्यों क्यों डॉक्टर साहब? अकबर अली ख़ां बीच में कहाँ आते थे? मेरी आवाज़ डूब रही थी। ये तो उसी से पूछते। डॉक्टर शकिस्तगी से बोला, आदमियों में सभी आदमी कहाँ और कितने होते हैं? वो आदमी ही कितना था? कुछ लोग नाम के आदमी होते, बज़ाहिर आदमी, बेआबातन जानवर, भेड़िए, गिद्ध। उस जंगली ने एक बिल्कुल गैर मुतल्लिक आदमी को मार दिया। कुछ भी नहीं सोचा, ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया उसे कि किसका निशाना ले रहा है, कौन है वो। उसका एक घर है, बीवी बच्चे हैं, कैसा नफीस आदमी है वो। डॉक्टर राय आहें भरने लगा और बोला, मुझे अकबर अली ख़ां से मुलाकात का बहुत कम मौका मिला, लेकिन उन्हें देख के एहसास हुआ था इस शहर में रहते हुए कैसे उम्दा शख्स से महरूम रहा हूँ। मैंने उनसे कहा था कि मुलाकातें रहेंगी, और ये कोई रस्मी बात नहीं थी। वो उन लोगों में थे जिनसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश होती है। और वो अपना एंथनी, वो भी बहुत याद आता है। बड़ा प्यारा और जोशीला लड़का था। उस नादान ने फरार होते हुए लोगों के आड़े आने की हमाकत की थी, मगर अकबर अली ख़ां किसके रास्ते की रुकावट बने थे? 2 ख़ानदान उजड़ गए उस कमीने की वजह से, और वो आसानी से मर गया। डॉक्टर की दिलदोज़ बातों से मेरा सीना कट सा रहा था। देर तक हम दोनों सर झुकाए चुप बैठे रहे। खिदमतकार की आमद पर डॉक्टर सीधा हो गया। खिदमतकार ने चाय बनानी चाही कि डॉक्टर ने इसे वापस कर दिया। खुद चाय बनाने लगा। मुझे उसका हाथ रोक के ये खिदमत अंजाम देनी चाहिए थी, लेकिन मेरे हाथ पैर ही ऐंठे हुए थे। क्या सोच रहे हो? उसने हस्तगी से पूछा। कुछ नहीं, मैंने नातवानी से कहा। हाँ, कहने को रह भी क्या जाता है। वो लोग जो चले गए, उस जानवर के उठ जाने के बाद वापस तो नहीं आ सकते। मैंने कुछ नहीं कहा। आज किसी वक्त अकबर अली ख़ां की बेगम की तदफीन हो जाएगी, डॉक्टर यसीयत से बोला। उधर डॉक्टर सनद और दीगर तहकीकात मुकम्मल होने तक पुलिस राजदारी बरत रही है। ज़ाहिर है पुलिस को खदशा होगा कि उस पर ज़्यादती और जुल्म का कोई इल्ज़ाम ना आ जाए। हालांकि मैदा उसके साथियों के एतराफ़ के वक्त उसने अपने तौर पर सारी एहतियातें कर ली थी, लेकिन मैदा के वाक़े से मामला पेचीदगी इख्तियार कर गया है। गफलत और तशद्दुद के इल्ज़ामात पुलिस पर आयद किए जा सकते हैं, और ज़्यादा देर तक मैदा की खबर रोक के भी नहीं रखी जाएगी। अकबर अली ख़ां की बेगम कॉलेज में पढ़ाती थी और फलाही कामों में हिस्सा भी लेती थी। पुलिस के ख्याल में एक बड़ा हजूम जनाजे के साथ होगा। तुलबा वैसे ही मुश्तल हैं। अकबर अली ख़ां के कातिलों की गिरफ्तारी तक उन्होंने क्लासों में जाने से पहले ही इनकार किया हुआ है। कारोबार कई दिन से ठप पड़ा है। बेगम की नगहानी मसजाद हुई, शहर में सुलगती आग और भड़क सकती है। उसे फ़रूग करने, लोगों का गम गुस्सा और खौफ कम करने के लिए पुलिस को मैदा के एतराफ़ और उसके अंजाम की खबर तदफीन से पहले आम करनी होगी। डॉक्टर खुद कलामी के अंदाज में जाने क्या क्या कियासराइयाँ करता रहा। मैंने कुछ सुना नहीं, कुछ नहीं। मेरे सामने चाय की प्याली रखी थी। तुमने चाय नहीं ली? उसने मेरी कमर थपकते हुए कहा। ठंडी हो जाएगी। मैंने बाउजलत प्याली उठा के मुँह से लगा ली। अभी कुछ गर्म थी। हलक चीरते हुए 2-4 घूंटों में प्याली खाली हो गई। अभी शहर के मोतदल होने में वक्त लगना चाहिए, और मैदा की बात पर यकीन आने में। अफवाहों का एक बाजार गर्म होगा। एक अरसे से यहाँ उसका राज था। शहर में एक दूसरी हुकूमत के मानित कितने लोग इस राजपाट से बिलवास्ता तौर पर भी वाबस्ता होंगे। उनका क्या बनेगा? गिरफ्तार कुछ लोग तो जल्दी छोड़ दिए जाएंगे। देखो आगे क्या होता है। पहले जैसी अड्डे की सल्तनत कायम होने में एक वक्त लग जाएगा, और शायद कभी ना हो पाए।
تمہارا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، میں نے کھوئی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب، میں نے اس کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ یہ سارا کچھ بہت عجیب ہے۔ وہ میری بات کاٹ کے بولا۔ عجیب اور حیران کن، المناک بھی۔ اتنی تیزی سے صورتحال یہ شکل اختیار کر لے گی، اس کی توقع نہیں تھی۔ میں نے کہنا چاہا اتنی تیزی سے تو یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، لیکن میں نے زبان بند رکھی۔ مگر ایسا غلط بھی کیا ہے؟ وہ کسمسا کے بولا۔ مالک کار تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ ہونا تو کچھ نہیں چاہیے تھا، میں نے اٹکتی زبان سے کہا۔ بے شک، مگر بدقسمتی سے جو ہو چکا تھا اور جن لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا، انہیں باقی رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ بہرحال اب تمہیں پرسکون ہو جانا چاہیے۔ جی ہاں۔ ڈاکٹر ایک حساس آدمی تھا، میرے لہجے کی تلخی اسے محسوس ہوئی ہوگی۔ کہنے لگا، میری مراد ہے اب پولیس وغیرہ کی الجھنوں سے تم آزاد ہو۔ وہ آزادی کا یہ احساس بہت دکھوں سے آلودہ ہے، مگر تمہاری کوئی لرزش یا نادانی مجھے نظر نہیں آتی۔ تمہیں بھائی کے پاس پہنچنے کی بے چینی تھی اور راستے بند کر دیے گئے تھے۔ پناہ کے لیے تم کسی گھر میں داخل ہو گئے، بے سوچے سمجھے۔ اتفاق سے وہ گھر اکبر علی خاں کا تھا۔